अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। पॉलिटिक्स में बहुत से प्लेयर्स होते हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और हालिया पॉलिटिक्स में हालिया दिनों में हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो काफ़ी कम अज़ कम जहाँ तक अल्फाज का ताल्लुक है फ्रंट फुट पे खेल रही है। वो कह रही है हुकूमत जा रही है और बस अभी जा रही है और इस तरह गिराएंगे और ऐसे गिराएंगे और नो कॉन्फिडेंस से गिराएंगे, या फिर बिलावल भुट्टो साहब ने तो नई बात की, वो कह रहे हैं एक और तरीका है, मैं आपको बताता हूँ, इनको बड़ी जल्दी गिरा देंगे। तो ये सब पॉलिटिक्स की जो बातें अपोजिशन करती है और एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी बात होती है, तो क्या ये सब ज़ुबानी जमा खर्च है? हम शुरू में ही कह देते हैं कि हमें लगता है ज़ुबानी जमा खर्च है, लेकिन अपनी बात क्या इंसान करे। हमने सोचा एक ऐसे पैनल को लेके आए जो दो मेजर ऑपोजिशन जो पार्टीज़ हैं प्रिंसिपल प्लान की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उनके दो मेजर हम सीनियर लीडर्स को बुलाया है और फिर हमने एक ऐसे एनालिस्ट जर्नलिस्ट को बुलाया है जिन्होंने इन पार्टीज़ को कई दहाइयों से देखा है और इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो इनके मेन लीडरशिप है, उनसे ये इनकी कुर्बत है बहैसियत जर्नलिस्ट के और ये जानते हैं उनकी थिंकिंग भी। तो नाज़रीन, स्टूडियो में तो हामिद मीर साहब है हमारे साथ, बहुत शुक्रिया हामिद फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे साथ मौजूद हैं राना सनाउल्लाह साहब, प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के, लेकिन ओल्ड प्लेयर, ओल्ड हैंड, और ये वो हैं जिनको आपको याद होगा कि कहा था कि इन्होंने हेरोइन लेके तो पता नहीं भाग रहे मोटरवे पे, ये वो। आज तक किसी ने माफ़ी मांगी नहीं। वैसे अगर माफ़ी मांग ली जाए इनसे जो उनके साथ ज्यादती हुई थी, वो अच्छा ही होगा। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया राना साहब। और फिर सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, यंग बट वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, वेरी ओपिनियनेटेड और बहुत अपनी पोजीशन लेते हैं पार्टी के अंदर भी बाहर भी। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा जी, तो अब जरा हामिद कुछ आप बताएं ना, आपको क्या नजर आ रहा है? एक तो मुझे आपका फिक्रा बड़ा खूबसूरत लगा है। हाँ। आपने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो हीरोइन लेके भाग गए थे, तो वो कौन सी हीरोइन थी? राना साहब, वो हीरोइन का नाम क्या था? हीरोइन कहा था तो हीरोइन थी। चले तो राना साहब को अगर वाकई लेके भागे थे तो माफी मांगने की क्या जरूरत है? अच्छा, बहरहाल ये इसमें देखें कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब भी हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब के बारे में यही कहूँगा, ओल्ड इज़ गोल्ड। तो मैं या आप हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, वो अंदर की बात तो उन्होंने बतानी नहीं है आपको। तो बेहतर यह है कि हम राना सनाउल्लाह साहब से वो बातें पूछें जो आजकल आपको और मुझे, जब लोग हमें देखते हैं कहीं पे तो हमसे पूछते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैं राना साहब की खिदमत में, एक सवाल भी है और एक एनालिसिस भी है और एक आम आदमी का कंसर्न भी है। वेलकम टू एंकरिंग हामिद। वो ये है कि भी देखें, कुछ अरसा पहले तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक पॉइंट पे आके तो उनका फड्डा हो गया। मुस्लिम लीग नून कहती थी जी कि असम्बलियों से इस्तीफे देने हैं, और पीपल्स पार्टी कहती थी इस्तीफे ना दें, तहरीक अदम एतमाद लेके आए। मामला इतना गड़बड़ हुआ कि वो पीपल्स पार्टी पीडीएम से निकल गई। बहुत सीरियस। अब काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का जो मौकफ था, अब मुस्लिम लीग नून का भी वही मौकफ हो गया। तो राना साहब जरा थोड़ी सी ये कन्फ्यूजन दूर करें ना कि अगर अल्टीमेटली मुस्लिम लीग नून ने भी इसी पे आना था कि असम्बलियों से इस्तीफे नहीं देने और तहरीक अदम एतमाद के जरिए इमरान खान साहब को हुकूमत से निकालना है, तो फिर पीडीएम क्यों तोड़ी आप लोगों ने? पहली बात तो हामिद मीर साहब ये है कि नसीम ज़हरा साहब हमारी बहन है, तो उन्होंने ज़्यादती ये की है कि उन्होंने कम अज़ कम मुझे तो नहीं बताया कि आज स्टूडियो में आप बैठे हो। नहीं तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? आप भाग जाते, आप दौड़ जाते। आज आपके साथ जो है वो आमने सामने बैठ के हम बात करते। ठीक है। तो बल्कि तरस गए हम आपके सामने बैठ के बात करने को, इसीलिए तो ले आए हैं कि और अभी मैं नसीम साहबा से कहूँगा कि आप कोई नेक्स्ट जो है वो नियर फ्यूचर में दोबारा अरेंज करें, और मैं और मुस्तफ़ा नवाज साहब भी हम कमिट करते हैं कि हम इंशाल्लाह आपके स्टूडियो में आगे जो है वो प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल ठीक है। हम तो हामिद को ला रहे हैं, वो तो इधर ही आ जाएंगे, इसी स्टूडियो में बैठा करेंगे। चलें जी। जी। अच्छा चलें। अच्छा, अब जो हामिद मीर साहब ने बात की है, तो उस बारे में मेरी ये वजाहत है कि मैं बिल्कुल, ये मेरी बात है, मैं कोई इसमें कोई पार्टी मौक़िफ़ नहीं दे रहा।
میں اس میٹنگ میں موجود تھا جس میٹنگ میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اپنا بیان شروع کیا اور اس بیانیے کا اختتام اس بات پہ کیا کہ ہمیں مستفی ہونا چاہیے. اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کی تائید کی. ان دونوں تقاریر کے جواب میں آصف زرداری صاحب نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے کچھ ایسے الفاظ بھی استعمال کیے جو کہ تھوڑا سا جو ہے وہ کریز سے باہر تھے، لیکن اس کے اوپر بھی کسی نے کوئی برا نہیں منایا. لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ یہ جو آصف زرداری صاحب سپیچ فرما رہے ہیں یہ باہر میڈیا پہ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے سٹیکر چل رہے ہیں، تو اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ نے بڑے ہی سلجھے ہوئے انداز میں زرداری صاحب سے گلہ کیا. اس گلے کو زرداری صاحب نے ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ٹھیک ہے، ہماری سی ای سی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے فلاں تاریخ کو، ہم سی ای سی کی میٹنگ میں یہ معاملہ رکھیں گے اور سی ای سی کی میٹنگ کے فیصلے سے پھر آپ کو جو ہے وہ آگاہ کریں گے. میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر اگلے میٹنگ میں آ کے پیپلز پارٹی یہ کہتی کہ ہماری سی ای سی کا یہ موقف ہے کہ ہم نے استعفے نہیں دینے، تو پی ایم ایل این اس فیصلے کے ساتھ ہی کھڑی ہوتی، کیونکہ پی ایم ایل این اس بات کے اوپر پوری طرح سے سوچ سمجھ کے اس بات کے ساتھ جو ہے وہ ایگری تھی کہ اگر استعفے دینے ہیں تو پھر امپریشن یہ بنے کہ پارلیمنٹ سے اپوزیشن باہر آ گئی ہے، پوری اپوزیشن، تقسیم ہو کے نہیں، تقسیم ہو کے اپوزیشن کے استعفے جو ہے وہ ان کا کوئی امپیکٹ نہیں تھا، اور اگر پوری اپوزیشن پارلیمنٹ سے اٹھ کے باہر آ جاتی تو اس کا ایک امپیکٹ تھا. لیکن ہوا یہ کہ درمیان میں جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں یہ بن گئے لیڈر آف دی اپوزیشن. انہوں نے جو 5 ووٹ لیے اپنا گورنمنٹ سائیڈ سے، اس کے اوپر جو ہے وہ پھر بہت زیادہ گلہ اور شکوہ جو ہے وہ بڑھا. اور وہ بات اس حد تک سچ تھی کہ اس دن کے علاوہ جس دن انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیا ان 5 لوگوں نے، آج تک جتنی لیجسلیشن انہوں نے ایک مرتبہ بھی اپوزیشن کو جو ہے وہ ووٹ نہیں کیا. یہ مصطفیٰ نواز صاحب بھی اس بات کو تصدیق کریں گے. اچھا، اس کے اوپر پھر یہ ہوا کہ ہماری طرف سے بھی کچھ لوگوں نے روکتے ہوئے بھی یا یہ کہتے ہوئے بھی کہ جی اس کی ضرورت نہیں ہے نوٹس دے دیا. اس نوٹس کے اوپر جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ اتنا ریئیکٹ کیا کہ انہوں نے وہ نوٹس پھاڑ کے جو ہے وہ ڈسٹ بن میں پھینکا اور انہوں نے کہا کہ جی خدا حافظ، ہم اور اے این پی جو ہے وہ پی ڈی ایم کو چھوڑ رہے ہیں. تو پی ڈی ایم جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ٹوٹا کہہ لیں، یا پیپلز پارٹی اور اے این پی علیحدگی ہوئی. اس کے باوجود متحدہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم میں ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، ہر مشورہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ہر اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لیڈر آف دی اپوزیشن جو کہ پی ایم ایل این کے صدر ہیں ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ان کے ساتھ ہر طرح تعاون کیا ہے. اور اب اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا ہے تو وہ وہیں پہ ہونا ہے نا، وہ باہر تو نہیں ہونا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اگر استعفے اگر پیپلز پارٹی نے نہیں دینے تو پھر ہم نے بھی نہیں دینے. تو رانجھا کر پوری دی نہیں میں آپ اپوزیشن پہ نے نہیں رانجھا دینے تو ہوئی. بالکل کسی ایک جماعت نے نہیں دینے. جی. اور اگر عدم اعتماد ہونا ہے تو متحدہ اپوزیشن جو ہے وہاں پہ جے یو آئی ایف بھی ہوگی، پیپلز پارٹی بھی ہوگی اور پی ایم ایل این بھی. بالکل اگر نمبر اب آپ یہ پوچھیں مصطفیٰ صاحب تو بالکل دیں گے استعفے، کدھر تک آگے جائیں گے. جی مصطفیٰ، اچھا بتائیے کہ اب یہ آپ نے سن لیا رانا ثناءاللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ہم جو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب قربت بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ رانا صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر تو یہ لوگ اکٹھے رہے ہیں، جو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ساتھ لے کے چلیں گے. تو مصطفیٰ آپ کدھر کھڑے ہیں آپ لوگ بحیثیت ایک اپوزیشن کے؟ کتنی زیادہ آپ کی قربت پیپلز پارٹی سے ہے؟ اور یہ بھی کہا بلاول بھٹو صاحب نے کہ مل کے چلنے کی بات کی، پھر ہم نے دیکھا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے کہا، شاید خواجہ آصف نے کہا، یہ کس نے کہا کہ آپ چلیں گے 23 کو تو کیا 27 کو چلیں گے تو 23 کو ہی مل جائیں گے اکٹھے، کوئی درمیانی راستہ بھی نکال لیتے. کوئی درمیانی راستہ. یہ کس نے کہا تھا؟ رانا صاحب نے کہا تھا. رانا صاحب نے کہا تھا درمیانی راستہ. تو مصطفیٰ کدھر کھڑے ہیں آپ لوگ، بتائیے. جی بہت بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو رانا صاحب کی اس بات کی تائید کرنا چاہوں گا کہ اگلی دفعہ جب بھی شو ہو اور اس میں آپ مدعو کریں حامد میر صاحب کو، تو ویڈ لائک ٹو بی ان یور اسٹوڈیوز اور ان
کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کی جائے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح مالک صاحب کے پروگرام میں ہوا تھا. جو حامد بول دیں کچھ, کتنی دفعہ ہمارے پاس آئے ہیں نہیں, ویسے میں آپ بتاؤں, میں نسیم زہرا صاحبہ کے پروگرام میں کو تیسری چوتھی دفعہ آیا ہوں, تو یہ کبھی کسی کی فون کال نہیں سنتی. میرے خیال ہے ان کو آتی بھی نہیں کوئی بھی. نہ میں سنتی ہوں نہ ہمارے چینل چلانے والے سنتے ہیں, وہ بھی لمبی کہانی ہے. آپ کو پتہ یہ چینل کبھی آن ایئر ہوتا ہے, آف ایئر, کیونکہ ہمارے ہاں آپ کی نسیم ایک ایسی ماشاءاللہ پوزیشن ہے کہ آپ کو فون کرتے بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں. یہ بچپن کی شکایت کریں. واقعہ میں کبھی آن ایئر سناؤں گا. آپ نے مصطفیٰ بھائی سنا نہیں ہے, نسیم زہرا صاحبہ کہہ رہی ہیں یہ بچپن سے لوگوں کو شکایت ہے کہ نہیں, ان کو شکایت ہے کیونکہ یہ میرے بیٹے کی بات کرتے. چلے بہرحال چلے آگے چلے. اچھا چلے بہرحال اینی وے, تو جو جس طرح رانا صاحب نے سارا بیک گراؤنڈ بتایا, اس میں سے بہت سی باتیں, خصوصاً جو انہوں نے ذکر کیا یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو الیکشن تھا, اس میں جو ہم نے فیصلہ کیا کہ باپ کے کچھ ارکان تھے جن سے ہم نے ووٹ لیا. میں تو پبلکلی اس چیز کو اپنی پارٹی کی پالیسی سے, اس ووٹ لینے کے عمل سے اختلاف بھی کیا اور سمجھتا رہا اور کہتا رہا کہ یہ ٹھیک عمل نہیں تھا. لیکن جو بات رانا صاحب نے استعفوں کے حوالے سے کی, اس میں صرف اتنا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بلاول صاحب کا پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ استعفے ایک نیوکلیر آپشن ہے, اور اس نیوکلیر آپشن کو آپ لانگ مارچ سے بالکل ٹرائی نہ کریں. جب ہم اسلام آباد آ جائیں, اسلام آباد پہنچ جائیں, ہمیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہفتہ 2 ہفتے ہو جائیں, کوئی راستہ نہ نکل رہا ہو, دس از دا لاسٹ, دس شوڈ بی دا لاسٹ آپشن, اینڈ بیکاز اٹ از دا نیوکلیر آپشن, تو اس کے بعد وہ سسٹم جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کر سکے گا. لیکن لانگ مارچ سے پہلے نفی کر دینا, سڑکوں پہ نکلنے کو استعفے سے نفی کر دینا, وہ ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں تھا. اور اس کے اوپر آج بلاول صاحب بھی ونڈیکیٹ ہوئے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن بھی ونڈیکیٹ ہوئی ہے کہ اپوزیشن کی جو باقی پارٹیز ہیں وہ اس ضمن میں آگے نہیں بڑھی. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب الیکشن جیسے ہی ہوئے تھے, اپوزیشن کو بڑے شدید اعتراضات تھے الیکشن سے. مولانا صاحب نے تو اس وقت بھی کہہ دیا تھا کہ ہم اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے, اور بلاول صاحب نے اس وقت باقی سب کو بھی کنونس کیا کہ نہیں, ہمیں سسٹم کا حصہ رہنا چاہیے. ہمارے سامنے بنگلہ دیش کی ایک ایگزامپل موجود ہے کہ جس میں اپوزیشن نے سسٹم سے باہر رہ کر سیاست کرنے کی کوشش کی, اور اس کا نتیجہ وہاں کی اپوزیشن کے لیے ٹھیک نہیں نکلا. اور سسٹم کو اور ڈیموکریسی کو ہم لے کر چلنا چاہتے ہیں. ہم سسٹم کو کوئی ایسا اسٹیپ نہیں اٹھانا چاہتے کہ جس سے سسٹم کے لپیٹے جانے کا خطرہ پیدا ہو. اب مستقبل میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں, خصوصاً مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, اپوزیشن کی ان دونوں جماعتوں کو قریب آنا پڑے گا. ہمیں اپنے ڈفرینسز جو ہیں ان کو سائڈ پہ رکھنا ہوگا. ہم بھلے اپنے ڈفرینسز کو اپنی جگہ پر قائم بھی رکھیں, لیکن اس وقت اس چیز سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ملک جس کرائسس سے گزر رہا ہے, جو فائنینشیل کرائسس جس میں ہمیں آ کر جکڑ لیا ہے, جس میں اس ملک کے جو میجورٹی جو عوام ہے وہ ایک بڑی سخت صورتحال کا, مشکل صورتحال کا شکار ہے. سفید پوش طبقہ ہو, آپ کا مڈل کلاسز ہو, آپ کے ورکنگ کلاسز ہو, اور تاجر طبقہ ہو, کوئی ایک ایسا طبقہ نہیں ہے اس معاشرے کا کہ جو اس وقت حکومت کے ہاتھوں نالان نہیں ہے. اور فارن پالیسی آپ کے سامنے ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. نہ اس وقت ہمارے چین سے تعلقات اچھے ہیں, وہ پہلے والی گرم جوشی نہیں رہی, اور امریکہ کے ساتھ تعلقات جس محض پر پہنچ چکے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ 1.5 سال ہو چکا ہے وہاں کے صدر نے پاکستان کے وزیر اعظم سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھی. پچھلے 4 سالوں سے یہاں پر امریکہ کے سفیر موجود نہیں ہے. پھر جو افغانستان کے بعد کی صورتحال ہوئی, وزیر خزانہ آن ریکارڈ ہے جنہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر انٹرویو دیا اور کہا کہ ہمیں IMF سے سخت شرائط کا سامنا ہی اسی وجہ سے ہے کہ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال نے امریکہ کو ہم سے دور کر دیا. تو یہ بڑے سیریس چیلنجز ہیں. مصطفیٰ یہ فارن پالیسی پہ جی ہونا پڑے گا. ہاں مصطفیٰ, فارن پالیسی پہ ایک اور دن بات کریں گے. مجھے نہیں لگتا کہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے, بٹ دیٹس another ڈیبیٹ. ذرا ڈومیسٹک پہ آ جائیں کہ اب آگے چلتے ہوئے آپ لوگ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں. دیکھیں یہ بات درست ہے کہ اقتصادی طور پہ بہت بڑی ایک مسئلہ ہے, اور
چھوٹا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے کہ ابھی گئے تو ابھی گئے، ابھی نو کانفیڈنس ہوا، لانگ مارچ سے کیا نکلے گا؟ کیا کریں گے آپ؟ کس طریقے سے حالات بہتر کریں گے لوگوں کے؟ I mean it's not clear. آپ لوگوں کی سٹیٹمنٹ ضرور آتی ہے. میرے خیال سے ہم تو بڑے کلیئر ہیں، ہمارا جو پلان آف ایکشن ہے اس میں بڑی کلیئرٹی ہے. پی ٹی ایم بڑے احترام کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت دفعہ انہوں نے تاریخیں دی، ان پر عمل نہیں کر سکے. بلاول صاحب نے ایک ہی دفعہ بات کی اور انہوں نے ایک تاریخ نکالی اور انہوں نے کہا کہ اس تاریخ کو ہم اسلام آباد آئیں گے. اس وقت جو صورتحال ہے اس کا بہتر سب سے انالیسس جو ہے وہ اور انفارمیشن بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید حامد میر صاحب شیئر کرنا چاہیں تو ضرور کریں، ہمارے ساتھ ہمیں بھی آگاہی دیں. لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے سی ٹی آئی کے اپنے جو رینکس ہیں ان کے اندر بڑا شدید اضطراب ہے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے. ان کے ایم این ایز این پی ایز عوام میں جانے سے گریزاں ہیں، وہاں پر انہیں سخت سوالات کا سامنا ہے. نور عالم صاحب کی اور پرویز خٹک صاحب کی تو صرف ایک ایگزامپل ہمارے سامنے آئی ہے. یہ تقریباً سارے کے سارے ان کے جو بینچز ہیں ان کے موجود ہر ممبر یہ چیز فیل کر رہا ہے. خیبر پختونخوا کے الیکشنز کے لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے ریزلٹس ہمارے سامنے موجود ہیں کہ وہاں پر 12 سال 13 سال حکومت ہونے کے باوجود جو پی ٹی آئی ہے اس کو جو بیٹرنگ ملی ہے، جو وہاں کے عوام نے جو اپنا فیصلہ دیا ہے، تو لوگ تو اچھا اس مصطفیٰ بھائی ہمیں تھوڑا آپ اس پہ کامنٹ اس حوالے سے میں تھوڑی سی رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا، لیکن پہلے میں کیونکہ مجھے مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ آپ بھی تھوڑا سا بتائیں. تو کچھ دن پہلے کی بات ہے، آپ نے نور عالم خان صاحب کا ذکر کیا، تو ایک عشائیہ تھا تو وہاں پہ رانا صاحب بھی تھے اور نور عالم صاحب بھی تھے اور وہاں پہ اتفاق سے بلاول صاحب بھی موجود تھے. تو جب ہم نے بہت زور دیا نور عالم پر اور پوچھا کہ بھئی یہ بتائیں کہ آپ اگلا الیکشن کون سی پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑیں گے، تو پہلے تو وہ شرماتے رہے، کسمساتے رہے، لجاتے رہے. جب بہت زور لگایا تو محسن داوڑ کے اصرار پہ انہوں نے کہا میں استخارہ کروں گا. اور پھر جب انہوں نے کوئی کلیئر جواب نہیں دیا تو پھر محسن داوڑ نے جب کہا کہ نہیں ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے اگلا الیکشن جے یو آئی کے ٹکٹ پہ لڑنا ہے، تو انہوں نے اس کی تردید نہیں کی. تو آپ نے کیونکہ خود ہی خیبر پختونخوا کے جو بلدیاتی الیکشن ہے اس کا بھی ذکر کیا، تو لگ یہ رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں خیبر پختونخوا میں تو لوگ جو ہے وہ ہو سکتا ہے ان کا رجحان جے یو آئی کی طرف ہو، لیکن پنجاب میں تو رجحان جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہی کی طرف ہوگا. تو اس حوالے سے رانا صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے بھی علم میں ہے، ہمیں بھی تھوڑا سا پتہ ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اسلام آباد میں ڈھکی چھپی نہیں رہتی. پی ٹی آئی کے بہت سے جو ایم این اے جن کا تعلق پنجاب سے ہے وہ آج کل یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے یعنی کہ آپ کی پارٹی کی طرف سے ان کو کوئی یہ کمٹمنٹ دے دی جائے کہ اگلے الیکشن میں ان کو مسلم لیگ نون کی ٹکٹ ملے گی تو تحریک عدم اعتماد میں وہ آپ کا ساتھ دیں گے، اور آپ پنجاب کے صدر بھی ہیں مسلم لیگ نون کے. تو اس حوالے سے کچھ آپ بتائیں گے کہ آپ کی اس معاملے پہ نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانا ہے تو پی ٹی آئی کے کچھ ایم این ایز جو ہیں وہ اگر مسلم لیگ نون سے کمٹمنٹ مانگے کہ ہمیں اگلے الیکشن میں آپ پارٹی کا ٹکٹ دیں، تو کیا آپ اس پہ سنجیدگی سے غور کریں گے؟ دیکھیں اس میں حامد میر صاحب بالکل بے لاگ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں دو یعنی پوزیشنز ہیں، ایک ساؤتھ کی ہے اور ایک سینٹرل یا نارتھ پنجاب کی. یہ دونوں پوزیشنیں جو ہیں وہ کافی مختلف ہیں. جو لوگ ساؤتھ میں ہیں وہ لوگ جو ہے وہ بالکل یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو اکاموڈیٹ کریں، اور ہمارے پاس بھی وہاں پہ گنجائش ہے ان کو اکاموڈیٹ کرنے کی، لیکن وہ ابھی تھوڑا تھوڑا کبھی انتظار میں بھی ہو جاتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کیا ہوگی. یعنی ان میں اتنی جلدی نہیں ہے، وہ ابھی سوچ کے پھونک کے جو ہے نا وہ پاؤں اٹھاتے ہیں. جو سینٹرل پنجاب ہے یا ریسٹ آف پنجاب ہے، سینٹرل اینڈ نارتھ، وہاں پہ جو ہے وہ بالکل لوگ جو ہے وہ تیار ہیں. لوگ یہاں تک بھی تیار تھے کہ اگر آپ کہیں تو پچھلا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا اس میں بھی لوگ کھڑا ہونے کو تیار تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر ضمنی الیکشن بھی لڑنا پڑے تو ہم آپ کے ٹکٹ کے اوپر لڑ لیں گے. وہاں پہ میری ذاتی طور پہ تو یہ سوچ ہے کہ اگر ہم کسی سے یہ وعدہ کریں تو پھر اس وعدے کو بائی آل مینز ہمیں پورا کرنا چاہیے. لیکن وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ پرابلم یہ ہے
کہ سینٹرل پنجاب میں ہمارے اکثر حلقے ایسے ہیں کہ وہاں پہ کوئی آدمی ہمارا 2000 ووٹ سے، کوئی 5000 ووٹ سے ہروایا گیا ہے اس کو، وہ لوگ پارٹی کے ساتھ بڑے کمیٹڈ ہیں، پارٹی کے وہ ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ فیصلہ ہمارے لیے بھی کوئی اتنا آسان نہیں پڑ رہا کہ ہم ان سب کو کہیں کہ جی آپ 12-15 لوگ جو ہیں اب آپ گھر بیٹھیں اور اب ہم جو ہے وہ نئے لوگوں کو ساتھ لے آئیں. تو یہ چیز جو ہے، یہ چیز ابھی انڈر کنسیڈریشن آپ کہہ لیں یا اس کو آپ کہہ لیں کہ ان پروسیس ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں، وہ آج بھی آنا چاہتے ہیں اور آنے والے کل کو بھی وہ آ جائیں گے. لیکن یہ دونوں جگہوں پہ ساؤتھ اور سینٹرل پنجاب میں یہ ایک ڈفرنس تھوڑا سا جو ہے وہ پایا جاتا ہے. ایک جگہ پہ ہمارے پاس گنجائش ہے، وہاں پہ تھوڑی احتیاط ہے. ایک جگہ پہ ہمارے پاس گنجائش بالکل نہیں ہے لیکن وہاں پہ جو ہے وہ مٹیریل اویلیبل ہے. لیکن جہاں پہ گنجائش آپ کے پاس ہے، قیادت نے، پارٹی کی لیڈرشپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، جس لمحے بھی وہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے ان 10 لوگوں کو لینا ہے تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ آنے کو تیار ہے. یہ ہمیں چاہ رہے ہیں جن فگر دے دیا انہوں نے، ہاں 10 کا ساؤتھ پنجاب سے 10 فگر دے دیا رانا صاحب نے. چلیں جی رانا صاحب بریک لیتے ہیں، ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کی پالیٹکس اس وقت کیا ہے، اپوزیشن جو باتیں کر رہی ہے اس میں کتنی جان ہے، کتنی وہ اپنا کیا کہیں ہم آزاد شاعری میں مبتلا ہیں یا حقیقت پر بات کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ 2 مین لیڈرز ہیں اپوزیشن کے اور حامد میر صاحب ہیں. حامد ابھی آپ بیونڈ یور اینکرنگ اب آپ جواب ذرا دیں مجھے کچھ دو چار. آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں جی مارچ نہیں اکتوبر اینڈ سو آن، یہ جو ڈیٹس دی جاتی ہیں، آپ کو یاد ہے ابھی تو لگ رہا تھا کہ جی پچھلے مہینے جیسے کچھ ہو رہا ہے، لگتا نہیں کہ کچھ ایسے تبدیلی آنے والی ہے؟ دیکھیں تبدیلی جو ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سیریس ہو جائیں دونوں کہ واقعی تبدیلی لے کے آنی ہے تو یہ لا سکتے ہیں. کیونکہ میرے علم میں ہے کہ کچھ 4-5 ایم این ایز جو کہ سندھ سے جن کا تعلق ہے اور وہ پیپلز پارٹی میں نہیں ہے، تو وہ پیپلز پارٹی سے بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں اگلے الیکشن میں پارٹی کا ٹکٹ دے دیں تو ہم اپنی پارٹی چھوڑ دیتے ہیں. تو ظاہری بات ہے ان کا تعلق یا تو پی ٹی آئی سے ہوگا یا ان کا تعلق ایم کیو ایم سے ہوگا یا ایک کا تعلق جی ڈی اے سے بھی ہے. اسی طرح رانا صاحب نے بھی کنفرم کر دیا ہے کہ جی کم از کم 10 آدمی جو ہیں وہ آ سکتے ہیں اور تعداد بڑھ سکتی ہے. تو اگر یہ 17-18 کا فرق ہے، یہ منی بل میں بھی آپ کو پتہ چل گیا 17-18 کا فرق ہے، تو یہ 17-18 کا فرق جو ہے یہ بڑی آسانی سے پورا ہو سکتا ہے اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں وہ فیصلہ کر لیں. اب ان کے جو ایشوز ہیں کچھ رانا صاحب نے بتا دیے ہیں. ایک اور بھی بہت بڑا ایشو ہے اور وہ بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی صورت میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں یہ طے ہونا ابھی باقی ہے کہ جو حکومت آئے گی نئی، وہ نیا الیکشن کتنے دن میں کروائے گی. اب مسلم لیگ نون چاہتی ہے جی کہ 2-3 مہینے کے اندر نیا الیکشن ہو جانا چاہیے اسی سال کے اندر. پیپلز پارٹی کی اس پہ کچھ ریزرویشنز ہیں. تو یہ والی چیزیں ہیں جو ابھی طے ہونی باقی ہے، ڈیٹیل جو ہے. اچھا آپ جو بات کہہ رہے ہیں ہمیں اس سے تو لگتا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کر کے بھی ایک تحریک عدم اعتماد اس کو سکسیڈ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت جو سوچا جو ہم بات یہاں کرتے رہے اس کی وجہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ہمارے سامنے ایک مثال ہے بلوچستان کی. ٹھیک، جو لوگ بلوچستان میں تبدیلی لے کے آئے ہیں مینلی وہ ان کا تعلق اپوزیشن کی پارٹیز کے ساتھ تھا. جے یو آئی تھی، بی این ایم مینگل گروپ تھا، بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے مینگل صاحب کی وہ تھی، اور کچھ اور پارٹیاں تھیں. اور اس میں جو جام کمال صاحب ہیں وہ آخر وقت تک یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ مجھے طاقتور حلقوں کی حمایت حاصل ہے، لیکن اس ان کے دعووں اور اس سو کالڈ حمایت کے باوجود وہ تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ نہیں کر سکے اور ان کو استعفیٰ دینا پڑ گیا. تو یہ بھی بات اسلام آباد میں ہم بند کمروں میں سنتے ہیں. جو لوگ اس میں رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں یا جو اس میں کریکٹرز ہیں کچھ مین، وہ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ اگر بلوچستان میں کسی کی مدد کے بغیر، کسی کی آشیرواد کے بغیر تبدیلی آ سکتی ہے تو اسلام آباد میں بھی آ سکتی ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں وہ تبدیلی لے آئیں اور پھر یہ طے نہ ہو
کہ الیکشن اس سال کروانا ہے یا اگلے سال کروانا ہے تو آپس میں لڑائی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی یا تو یہ دونوں مل کے لے آئیں, ادروائز ایک اور بھی طریقہ ہے, وہ جو جس طرح پہلے نہیں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر بھی اچھا نہیں اسٹیبلشمنٹ کا اسی میں بار بار کہہ رہی ہوں کیونکہ رانا صاحب نے ابھی فرمایا کہ جی ساؤتھ پنجاب میں لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں لیکن کبھی وہ ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر, وہ اسٹیبلشمنٹ کا سوچتے ہیں, ابھی فرمایا نا رانا نہیں, لیکن میں نے اس لیے آپ کو بلوچستان کی مثال دی ہے نا کہ بلوچستان میں بھی بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی فون کرے گا تو ہم قدوس بدنجو کو ووٹ دیں گے, لیکن ان کو فون نہیں آیا اور آخر کار جب انہوں نے دیکھا کہ جام کمال صاحب کی سپورٹ نہیں ہو رہی تو وہ ہوا کا رخ جب چلا تو وہ پھر جے یو آئی اور اختر مینگل صاحب کی پارٹی کے ساتھ چلے گئے. تو یہ اسلام آباد میں بھی ایسا ہو سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ فورن فنڈنگ کیس بھی چل رہا ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے اندر جو اس وقت خلفشار بڑھ رہا ہے اس کا تعلق صرف اس سے نہیں ہے کہ کچھ ایم این ایز جو ہیں وہ پارٹی سے ناراض ہیں. اب آج دیکھیں جو ان کے سابق مرکزی سیکرٹری اطلاعات احمد جواد صاحب جو کچھ دن سے بہت سوشل میڈیا پہ ایکٹیو تھے, آج انہوں نے اپنی پارٹی کے چیئرمین عمران خان کے خلاف 30 نکاتی چارج شیٹ جاری کر دی ہے احمد جواد نے. 30 نکاتی؟ جی 30 نکاتی, میرے سامنے سارے نکات ہیں, بہت لمبی چارج شیٹ ہے. اور آخر میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے پوری چارج شیٹ عمران خان پہ لگانے کے بعد کہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچا مجھے یا میرے خاندان کو تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے میرے بارے میں کچھ انسٹرکشن جاری کی ہیں. تو اس وقت جو نا پاکستان تحریک انصاف کی جو تنظیم ہے نا اس کے اندر بھی بڑا پرابلم ہے, صرف ایم این ایز کا پرابلم نہیں ہے, تنظیم کا بھی پرابلم ہے. اور اس کا تعلق فورن فنڈنگ کیس کے ساتھ بھی ہے. تو اب یہ نہ ہو کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آپس میں کچھ طے نہ کریں اور ادھر سے کچھ اور ہو جائے اور تبدیلی خود بخود آ جائے تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں. تو ان کو اپنا ہوم ورک کر کے رکھنا چاہیے. ہوم ورک کہاں تک اس پر کام ہو رہا ہے مصطفیٰ, کتنا سیریسلی آپ لوگ ان چیزوں کو لے رہے ہیں؟ حامد نے جو بات کی کہ جی پوسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس, وہ بھی بڑا سوال ہے, ہو نہ ہو سکسیڈ کرے, بٹ اگر آپ سمجھے کہ ہو جائے تو پھر آگے جو چل رہا ہے اس پر کام ہو رہا ہے, کوئی سیریس آپ لوگوں کی اس وقت بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیں فرینکلی یہ چیز تو ایڈمٹ کرنی پڑے گی کہ فار دا لاسٹ 3.5 ایئر جو پی ٹی آئی کی حکومت کو سپورٹ حاصل رہی وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی, جس کی بنیاد پر وہ ان کے ممبران بھی اکٹھے کر لیے جاتے تھے اگر کوئی کروشل ووٹ کا معاملہ ہے, یا ہماری اکثریت کو جس طرح سینٹ میں ہوا اقلیت میں بدل دیا گیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور میرے خیال سے اس میں کافی حقیقت ہے کہ جو پی ٹی آئی کا بیگیج ہے وہ بیگیج اور اب جو لائبلٹی ہے وہ اٹھانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ بھی تیار نظر نہیں آتی. اگر وہ مزید کیری آن کرتے ہیں اس لائبلٹی کے ساتھ تو سال بعد تو بات اور الیکشن ہے ہی, ان کی طرف سے اس الیکشن کے اندر مداخلت بہت بڑے کرائسس کو جنم دے دے گی. اب یہ تو روز روشن کی طرح نظر آ رہا ہے کہ لوگ عوام بکھرے ہوئے ہیں, وہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے, اور کسی بھی طرح کی جو مداخلت ہے وہ ایک ہمیں سیریس پولیٹیکل کرائسس کی طرف لے جائے گی, جس میں اللہ نہ کرے کہ پورا ملک کا ڈسکا بننے کا پھر اندیشہ ہو جائے گا. تو اس صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح حامد میر صاحب کہہ رہے تھے کہ دونوں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بجائے دائیں بائیں دیکھنے کے ان کو آگے بڑھنا چاہیے, ان کو اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنی چاہیے, سڑکوں پہ بھی پریشر انکریز کرنا چاہیے, اور سائملٹینیسلی جو بلاول صاحب کا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ پارلیمنٹری آپشنز کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے, اور سب سے بڑے کی پارلیمنٹری میرا خیال ہے ایک سیکنڈ مصطفیٰ, میرا خیال ہے حامد نے یہ تو کچھ بھی نہیں کہا. حامد نے تو یہ کہا ہے کہ پوسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو چیزیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ واٹ شیپ آف دا گورنمنٹ اینڈ سو آن, اس کا تو آپ جواب ہی نہیں دے رہے. اصل تو بات وہ کر رہے ہیں جو آپ لوگوں کے بس میں چیز ہے, یعنی کہ بیٹھ کے ہوم ورک کریں, اسکیچ آؤٹ کریں, اس پر کوئی کام ہوا ہے یا نہیں, دیٹس دا کوسچن. میں ریفر کر رہا تھا جو حامد بھائی نے کہا کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ اگر اکٹھی ہو جائیں تو یہ حل نکال سکتی ہے. میں اس پورشن کو ان کی گفتگو کے ریفر کر رہا تھا. اور دونوں سیاسی جماعتیں میرے خیال سے اگر دائیں بائیں نہ دیکھیں اور اپنی حکمت عملی سے آگے بڑھیں تو سائملٹینیسلی جو دونوں سڑکوں کا پریشر ہے اور نو کانفیڈنس موشن کا پریشر ہے, چیزیں کافی حد تک رائپ ہو چکی ہیں. اور جو رانا صاحب نے بھی کہا جو متحدہ اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر ہے
بہت کلوز کانٹیکٹ میں ہے. بہت سے ایسی چیزیں، ایسے مراحل جو ہم سمجھتے تھے کہ جن میں کافی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، میرے خیال سے وہ بھی دور کر لیے گئے ہیں اور ایٹ دا رائٹ مومنٹ اس کو اسٹرائک کرنا چاہیے. اسٹرائکر جی، تو رانا صاحب بتائیں کام اس پر کیا ہو رہا ہے؟ جو ابھی کہہ رہے تھے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں اس پر کام کر رہی ہے اپوزیشن، دونوں پارٹیز بڑے مل کے کام کر رہے ہیں، جو ڈیٹیلز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کس لیول تک آپ لوگوں کی اس وقت کوآپریشن ہے، نیگوسیشن ہے، ڈسکشن ہے؟ دیکھیں، اس میں حامد میر صاحب نے بھی اور مصطفیٰ نواز صاحب نے بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھی ہوئی ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی بھی ہو، اپوزیشن جو ہے وہ اسی طرح سے گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ یہ رویہ اپناتی ہے کہ اس کو جب یہ معاملات جو ہیں گورنمنٹس کے خراب ہوتے ہیں کہ جی لانگ مارچ ہوگا، دھرنا ہوگا، ریلی ہوگی، تو یہ پھر اپوزیشن اس وقت تو گورنمنٹ تو یہی کہتی ہے، ہر گورنمنٹ یہی کہتی رہی ہے کہ جی ان سے کچھ نہیں ہوگا، یہ ان سے کیا فرق پڑے گا. لیکن لانگ مارچز سے بھی فرق پڑے ہیں جب بھی وہ ہوئے ہیں. اور جب اپوزیشن متحدہ ہو جاتی ہے تو کوئی بھی سٹنگ گورنمنٹ ہو اس کے لیے پھر جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اپنا ایک جو سیٹسفیکٹری پیریڈ تھا جس میں اسے حمایت بھی ہر طرف سے حاصل تھی اور ان کے پاس بڑے منصوبے، فلاحی منصوبوں کو انیشیٹ کرنے کا، ان کے اوپر کام کرنے کا، پرفارم کرنے کا، ڈیلیور کرنے کا جو ہے وہ ان کے پاس ٹائم تھا. اب دیکھیں وہ وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے اور انہوں نے اس وقت کو ضائع کیا ہے. انہوں نے اس وقت میں سوائے ہمیں گالیاں دینے کے، ہمارے خلاف پراپیگنڈا کرنے کے، ترجمانوں کی ٹریننگ کرنے کے کہ اس طرح سے جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ پراپیگنڈا کرو، اور ہمارے خلاف مقدمے بنانے کے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. نہ کوئی اس ملک کا بنیادی مسئلہ جو ہے وہ اپوزیشن کو ساتھ بٹھا کے کنسنسس سے حل کیا ہے، اور نہ ہی اس ملک میں کوئی فلاحی عوامی کام کیا ہے جس سے لوگوں کو ریلیف ملے. اب ان کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے. یہ اب جو ان کا آخری، جسے عرف عام میں الیکشن ایئر بھی کہتے ہیں، یہ اسی طرح سے گزرنا ہے. آئے روز جو ہے وہ ان کے خلاف دھرنے ہوں گے. تو اس میں رانا صاحب کبھی کوئی ان کے خلاف جو ہے وہ لے کے چلا ہوا ہوگا اسلام آباد کی طرف، کبھی یہ لانگ مارچ ہو رہا ہوگا، کبھی کوئی اور ایکٹیویٹی ہو رہی. اب ان کو جو ہے وہ سکھ کا سانس نہیں آنا. اچھا رانا صاحب ایک سوال ہے، انہوں نے اسی طرح سے جو ہے وہ ذلیل ہونا ہے. رانا صاحب حامد ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے. انہوں نے جانا ہے اور عوامی غیظ و غضب کا بھی جو ہے وہ ان کو سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا. جی حامد، تو اس لیے اب اس میں اپوزیشن کو جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹی میں بڑی سپورٹ ملے گی، اپنے ریلیز میں، اپنے لانگ مارچ میں. اب اسی لانگ مارچ کا بالکل ٹھیک. رانا صاحب ذرا حامد سوال کرنا چاہ رہے ہیں. کو پہلے سے زیادہ آسانیاں ملیں گی. تو اب یہ جو ان کے خلاف جو ہے نا، یعنی یہ ایجیٹیشن جو ہے، یہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بڑا زور پیدا ہوگا آنے جیسے جیسے وقت جو ہے وہ قریب ہوتا چلا سر. یہ چلے حامد بولیں. اس لیے اپوزیشن اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح سے متفق ہے کہ اپوزیشن کو متحدہ طور پہ آگے بڑھنا چاہیے اور ان کو جو ہے وہ آخری دھکا دینا چاہیے. وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن جو میں گزارش کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ کیا، میں دوبارہ وہ سوال آپ سے ڈائریکٹلی کرتا ہوں، کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں یہ طے ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹا کے الیکشن فوری طور پہ 2-3 مہینے کے اندر ہوگا یا اگلے سال ہوگا؟ کیا یہ معاملہ طے ہو گیا آپ کے درمیان؟ جی دیکھیں، یہ ہمارا یہ موقف ہے کہ جو اس وقت ملک کے مسائل ہیں، اگر آپ نے 6 مہینے سال انتظار کیا الیکشن کا تو آپ ان مسائل میں کوئی کمی نہیں لا سکیں گے اور الٹا یہ سارا ملبہ آپ کے اوپر گرے گا. الیکشن کے بعد جس کو مینڈیٹ ملے، جس پارٹی کو عوام منتخب کریں، اس کے پاس ایک ٹائم ہوگا، وہ اس ٹائم میں کچھ نہ کچھ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. تو پھر یہ الیکشن صرف قومی اسمبلی کا ہوگا؟ گزارش ہے یہ الیکشن صرف قومی اسمبلی کا ہوگا. آپ حکومت بنائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، اور جتنی جلد آپ الیکشن کروا لیں گے اتنا ہی جو ہے وہ آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا، اس ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا.
نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر صرف قومی اسمبلی کا جو الیکشن ہے وہ ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی تو نہیں چاہے گی نا کہ وہ سندھ اسمبلی سے استعفے دے دے اور سندھ کی حکومت بھی چھوڑ دے اور سندھ میں بھی نیا الیکشن ہو. وہ تو چاہیں گے وہاں پہ اگلے سال الیکشن ہو. تو اس مسئلے کا حل کیا آپ کے پاس؟ نہیں تو پھر دیکھیں نا محمد میر صاحب، جب پھر پنجاب میں ساتھ کروانا ہے، کے پی کے میں ساتھ کروانا ہے، بلوچستان میں بھی کروانا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ایسی صورت میں پیپلز پارٹی کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. سندھ میں آج بھی پیپلز پارٹی کو کوئی چیلنج درپیش نہیں ہے. پی ایم ایل این کو نیکسٹ الیکشن میں پنجاب میں کوئی چیلنج درپیش نہیں ہے. کے پی کے میں جے جو آئی ایف اور اس کے ساتھ ہم ملے یا کوئی اور ملے، وہاں پہ ان کو بھی کوئی چیلنج نہیں ہے. تو بلوچستان ہمیشہ تقسیم ہوتا ہے. رزلٹ جو ہے نا اگلے الیکشن کا کوئی اتنا زیادہ مبہم نہیں ہے. بالکل ٹھیک. بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد بات ہیں. پھر کچھ 4 لوگوں کی بھی بات ہوتی ہے، کچھ اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات ہوتی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کر رہے ہیں اپوزیشن کی پالیٹکس پر، اور یہ بات مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات نہ ہو، اور خاص طور پہ اس سٹیٹمنٹ کے حوالے سے جو کہ ہم نے متعدد مرتبہ سنی حکومت کے بینچز سے. اور ابھی حال ہی میں ایک پروگرام میں، میرا خیال ہے کاشف عباسی کے پروگرام میں، انہوں نے کہا، واڈا صاحب نے 4 نام لیے اور انہوں نے کہا جی یہ 4 تھے جو کسی خاص شخصیت کو ملے اور اپنے آپ کو دیور آن آفر کہ ہمیں پوزیشن دیں شریف خاندان کو نکال کے. تو اس میں بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ حامد جاوید لطیف صاحب تھے، انہوں نے 3 لوگوں کا تو نام لیا. انہوں نے کہا یہ 3 نہیں ہو سکتے، جس میں نے کہا شاہد خاقان عباسی نہیں ہو سکتے، خواجہ آصف نہیں ہو سکتے، اور مفتاح صاحب نہیں ہو سکتے. دیکھیں میں نے جب یہ سنا تو میں بھی حیران ہوا تھا، اس لیے کہ یہ اس میں 2 یا 3 کا تو مجھے پتا ہے کہ وہ تو امیدوار ہی نہیں ہے کسی چیز کے. خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ تو امیدوار ہی نہیں ہے، بلکہ پرسوں بھی وہ ایک گیدرنگ میں یہ کہہ رہے تھے. اچھا، مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ نہ سینیٹر ہیں نہ وہ ایم این اے ہیں، تو وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ان کا بھی نہیں ہو سکتے. سردار ریاض صادق صاحب جو ہیں انہوں نے پچھلے دنوں ایک دعویٰ کیا تھا کہ میں وہاں پہ گیا تو پھر میں نے ان سے کوئی بات کی نواز شریف صاحب سے، وہ آ رہے ہیں اور دھماکہ ہوگا اور میری مسکراہٹ جو ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. تو میری اطلاع کے مطابق جو ان کی مسکراہٹ ہے وہ اس کے پیچھے سے کچھ شکوہ شکایت یہ ہے کہ یار یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو. اور مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سردار ریاض صادق صاحب اگر ان کو کہیں بھی تو وہ پاکستان واپس آ جائیں گے، کیونکہ اس سلسلے میں جو مسلم لیگ نون کے اندر کچھ لوگ ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ ضروری نہیں ہے نواز شریف صاحب کا پاکستان واپس آنا. اگر وہ لندن میں ہی رہیں اور ایون اگلا الیکشن بھی آ جائے اور وہیں سے بیٹھ کے وہ پارٹی کا جو موقف ہے اس کو وہ پروموٹ کرتے رہیں تو اس کا پارٹی کو زیادہ فائدہ ہے، نہ کہ وہ پاکستان واپس آئیں اور گرفتار ہو جائیں اور پھر پارٹی جو ہے پارٹی اس میں لگ جائے اور اپنی کمپین نہ چلا سکے. بالکل. تو لہذا میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو سردار ریاض صادق صاحب کے حوالے سے تھیوری چل رہی ہے اس میں بھی کوئی صداقت ہے. رہ گئے شاہد خاقان عباسی صاحب، ان کے بہاف پہ میں کوئی بات نہیں کر سکتا. ان کی رانا ثناءاللہ صاحب سے آپ پوچھیں، لیکن بات تو یہ 4 میں سے 3 جو ہیں وہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ نہیں ہو سکتے. لیکن ران صاحب یہ ذرا شارٹ سن لیں، کیونکہ ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی ایسے بات کرتے ہیں، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جا کے ملیں اسٹیبلشمنٹ کے. سنیے گا ذرا. کون لوگ ہیں، کس سے ملنے گئے؟ خاقان عباسی، احسن اقبال، ایاز صادق، مفتاح. خواہش کسی کی ہو سکتی ہے، دل میں ہو سکتی ہے، کہیں اظہار کوئی کر لے، ہو سکتا ہے، مگر جو نام انہوں نے لیے ہیں فیصل واڈا صاحب نے، شاید مروت میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتے یا ایسے کوئی نام تعداد پوری کی ہے انہوں نے. 3 کا تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایسے نہیں ہے نام، تو ایک کا نام فیصل واڈا بہتر سمجھتے ہیں. وہ ایک نام وہ جاوید لطیف صاحب نے نہیں لیا، اور وہ نام جو ہے وہ فیصل واڈا صاحب نے بھی نہیں لیا، اور وہ میں نے بھی نہیں لیا. اور وہ نام ہے مسلم لیگ نون کی ایک شخصیت ہے، اور وہ رانا ثناءاللہ صاحب سے پوچھیں. جی رانا صاحب اب بتائیں نا کہ یہ گینگ آف 4. دیکھیں کوئی گینگ آف 4 2 1 نہیں ہے. میاں نواز شریف پارٹی کے اوپر اس وقت ان کا
یعنی ایک سحر ہے وہ پارٹی میں پاپولیرٹی کے حوالے سے، پارٹی کمانڈ کے حوالے سے. کوئی بندہ یہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتا کہ وہ میاں نواز شریف سے ہٹ کے جو ہے وہ کوئی اس قسم کی جو ہے وہ پوزیشن جو ہے وہ لے سکتا ہے. ایون میاں شہباز شریف جو نیکسٹ ٹو ہم ہے وہ نہیں یہ سوچ سکتے، وہ نہیں یہ اپنا کر سکتے، تو اور کسی کی کیا جو ہے وہ صورت ہے. یہ بالکل ایک میڈیا بلف تھا اور ان کا مقصد یہی تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی شوشہ جو ہے وہ ہر دوسرے دن چھوڑ دیں، لوگ مری کے سانے کو بھی بھول جائیں، ان کی نالیکی پہ بھی نہ بات کریں، ان کی نااہلی پہ بھی نہ بات کریں، مہنگائی کے اوپر بھی بات نہ کریں. منی بجٹ آپ دیکھیں نا، وہ منی بجٹ جو ہے وہ اب لوگوں کے گلے پڑا ہوا ہے، عوام کو جو ہے وہ اس نے ان کا جینا مشکل کر رہا ہے. تو ہم یہاں پہ بحث یہ کر رہے ہیں کہ یہ 4 لوگ کون ہیں، ان کی میٹنگ کہاں پہ ہوئی تھی، یہ کہاں پہ ملے تھے. تو یہ ایک میڈیا بلف تھا. پاکستان مسلم لیگ نون میں میاں نواز شریف کی جو ڈائریکشن یا اس کی کمانڈ یا اس کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ جا کے مل بھی نہیں سکتا، اور کوئی ملے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نہ کسی نے ایسی کوشش کی ہے. یہ سہیل وڑائچ صاحب جو آپ کو معلوم ہے میرے خیال ہے کل ہی لوٹے ہیں لندن سے اور ملے بھی ہیں میاں صاحب کو، تو ان سے ہم نے یہ پوچھا 4 لوگوں کے بارے میں، اور ہمارا خیال تھا کہ یہ فواد چودھری صاحب جو ہیں یہ بس اپنا دل بہلانے کو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو انہوں نے سہیل وڑائچ صاحب نے کانٹریڈکٹ کیا، انہوں نے کہا نہیں اس میں کچھ صداقت ہو سکتی ہے، بٹ بہرحال آپ پارٹی کے لیڈر ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اور مری کے حوالے سے ناظرین بتائیں، ابھی رپورٹ آئی ہے کہ 15 لوگوں کو کمشنر پنڈی سمیت ڈاؤن ورڈز 15 لوگوں کو انہوں نے سسپینڈ کیا ہے اور ذمہ داری دی ہے کہ ان کی وجہ سے یہ پنڈی کا سانحہ پیش آیا ہے. لیکن میں چاہوں گی مصطفیٰ آپ ذرا بتائیے گا کہ بلاول بھٹو صاحب نے 2 روز پہلے جو اسمبلی کے باہر کہا کہ بالکل ہم گرا کے دکھائیں گے حکومت اور لوگوں کو بتائیں گے کہ اور دکھائیں گے کہ کس طرح حکومت گرتی ہے وداؤٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس. تو یہ بس کیا واٹس دا سبسٹنس بیہائنڈ دس، واٹس دا لاجک بیہائنڈ دس؟ The logic is of course کہ وہ ایک لانگ مارچ انہوں نے اناؤنس کیا ہے. اچھا 27 تاریخ کو اسلام آباد کی طرف پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ہوگا، پاور شو ہوگا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عوام کی جو حالت ہے، عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ان کے لیے باہر تو نکلے. جس کرب کا عوام شکار ہے، جو مہنگائی کا عالم ہے، اس سے ایسے حالات تو کسی بھی اپوزیشن پارٹی کے لیے آئیڈیل ہے کہ جس میں نہ صرف عوام ایک بہت مشکل صورتحال سے دوچار ہو. اب میڈیا کا حال دیکھ لیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا اس وقت پاکستان میں کیا صورتحال ہے. اسلام آباد دنیا میں صحافیوں کے لیے خطرناک ترین شہروں میں سے ایک بن چکا ہے. جوڈیشری از انڈر اٹیک، یہاں پر ججز کے خلاف ریفرنسز فائل کیے جا رہے ہیں. تو اس وقت جو اوور آل سچویشن ہے وہ تو بڑی کنڈیوسو ہے کسی بھی موومنٹ کے لیے. اور ان حالات میں اسٹیبلشمنٹ، جیسے میں نے پہلے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ اس لائبلٹی کو لے کر مزید ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ بیساکھیاں جب ہٹ جائیں گی تو ان کے اپنے کولیشن پارٹنرز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. آخر میں انہوں نے بھی عوام میں جانا ہے، انہوں نے بھی عوام سے ووٹیں لینی ہے، الیکشن لڑنے ہیں. وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ایسوسیشن ہے وہ ان کے لیے بھی بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے جسٹیفائی کرنا. تو آپ کو لگ رہا ہے پبلک باہر نکلے گی 27 کے حوالے سے؟ پبلک کیسے، میں آپ سے پوچھنے لگی تھی، ہمیں 27 کو بھی 6 ہفتے ہیں، 5 27 کو پیپلز پارٹی نے نکلنا ہے. پیپلز پارٹی نے آنا ہے جی کراچی سے اسلام آباد کی طرف، اور پی ڈی ایم کی جو پارٹیاں ہیں جس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے اور جے یو آئی بھی شامل ہے، انہوں نے مارچ کے آخری ہفتے کا ٹائم دیا ہوا ہے. تو یہ دونوں اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں، ایک اپوزیشن کا اتحاد ہے. تو ایک نے فروری کی ڈیٹ دے دیا، ایک نے مارچ کی ڈیٹ دے دیا. تو ایک کامن پاکستانی کی حیثیت سے کیا کنفیوژن نہیں پھیل رہی 6 ہفتے بعد؟ بہرحال چلیں، موقف آپ نے اپوزیشن کا بھی سن لیا. تو اور حامد میر صاحب کی ہنسی پر مکمل کرتے ہیں، پروگرام ختم کرتے ہیں. obviously کچھ لگتا نہیں کہ اپوزیشن کچھ اس طرح کا پریشر ڈال پائے گی، لیکن بہرحال ویل سی. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.